बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD भी शायद नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, एक तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका, नए इंतज़ामी यूनिट और नए सूबे ही पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल हैं, तो दूसरी जानब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ दावा कर रही हैं कि पंजाब तरक्की और गवर्नेंस में पूरे मुल्क से आगे निकल चुका है और अब दुनिया की कोई ताकत इस सफ़र को नहीं रोक सकती। इधर बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत को दो टोक पैगाम दे रहे हैं कि अगर अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और अब आज़ाद कश्मीर असम्बली ने सच्चाई व मुफाहमत कमीशन के क़याम की करारदाद मंजूर कर दी है। सवाल ये है कि क्या ये कमीशन वाकई तलख सियासी तनाज़ात ख़त्म करके एतमाद बहाल करेगा या फिर एक नए सियासी महाज की बुनियाद बनेगा। आज हम पूछेंगे कि पाकिस्तान को नए सूबों की ज़रूरत है या नए तर्ज़ हुक्मरानी की, तरक्की के दावे हकीकत हैं या सियासत, और क्या आज़ाद कश्मीर में मुफाहमत का ये नया बाब इस्तेहकाम लाएगा या तनाज़ात मज़ीद गहरे होंगे। हमारे साथ आज मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सीनियर कॉलम निगार तजज़ियाकार जनाब अब्दुल बासित अलवी साहब। हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब अब्दुल बासित अलवी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं, आप मुज़फ़्फ़राबाद में रहते हैं, आज़ाद कश्मीर के बासी हैं, आप बेहतर तौर पर वहाँ की सूरत हाल को, बैकग्राउंड को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। असल में आज़ाद कश्मीर की सियासत में हो क्या रहा है और इसके पीछे कौन है? अच्छा, शाहिद साहब, आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है अभी तो फिलहाल में बात करूंगा जो सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर की, उसमें के हवाले से ना पूरे पाकिस्तान में इस तरह पाया जाता है और मैं ये बड़ा जरूरी समझ रहा था कि इसमें थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ये जो सूरत हाल है वो आजकल आज़ाद कश्मीर में ये स्टार्ट हुई थी अवामी हकूक़ से, ठीक है, और इसके साथ शुरू में तकरीबन पूरी कश्मीरी कौम में जो है ना इनकी सपोर्ट की थी पूरे आज़ाद कश्मीर में। चले ये हमारे हकूक के हवाले से बात हो रही है, बिजली आटा सस्ता होने के हवाले से। लेकिन अब जो सूरत हाल है, आपने पूरे पाकिस्तान में आपने मीडिया से भी देखा होगा कि अब ये जो सूरत हाल है वो सिर्फ एक जिले के कुछ हिस्से रह गई है, वो है जिला पुंछ और उसका वो जो एरिया है वो रावलाकोट का एरिया है, वहाँ पे ये रह गई है। और बाकी जो अजला है वहाँ पे इलेक्शन की जो है वो शुरुआत भी हो चुकी है। और क्योंकि मैं तो मुज़फ़्फ़राबाद में रहता हूँ, यहाँ पे कैंपेन जोर शोर से चल रही है। अभी हाल ही में मीरपुर में रखे हुए, तो ये सोचने की बात है कि ये जो है वो आइसोलेशन क्यों शो कर रहे हैं ये लोग। वजह इसकी ये है कि ये अब तक जो तहरीक जो थी ना अवामी हकूक़ की एक्शन कमेटी की तहरीक जो है वो अवामी हकूक़ तक की, उस वक्त तक तमाम लोगों ने इसकी सपोर्ट की है। लेकिन अब उसके बाद जो है अब जो सूरत हाल है, ये बात अवामी एक्शन कमेटी की ये जो है ना सूरत हाल, ये अवामी हकूक़ से कहीं आगे निकल रही है। अब जो है वो बात चली गई है कि पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ और फौज के खिलाफ, देखिए 38 में से 35 जो है मुतालबात इनके तस्लीम हो चुके थे। बड़े बड़े जो है ना मसाइल वो हमारे हाल हो चुके। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जो है ना, हमारा पिंडी में भी हमारे आना जाना है और मेरे रिलेटिव्स पिंडी में रहते हैं, उनका 60-70 हज़ार रुपया बिजली का बिल आता है। और यहाँ हम जितनी मर्जी बिजली इस्तेमाल करें 2-3 हज़ार से ऊपर हमारा बिल नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत थी हमारे लिए। और इसी तरह आटा जो है 1100-1200 रुपए का थैला हमें यहाँ मिलता है, जो आपके 25-26 का मिलता है पंजाब में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जो है ना सहूलियात थी।
تو یہ تھوڑا سا عوامی ایکشن کمیٹی کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے تھا کہ ان کا جو مین موقف تھا جی کہ 12 سیٹیں وہ ختم ہونی چاہیے. تو ان کو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عوامی سپورٹ ہے تو ان کو عوامی سپورٹ کرنے کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, ان کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو اس کو ثابت کرنا چاہیے. وہ الیکشن میں حصہ لیتے, اپنی میجورٹی لے کے آتے اور اس میجورٹی سے جو مرضی لیجسلیشن کر لیتے. وہ تو اس طرح کا مطلب وہ اس طرح گئے ہی نہیں ہے. ایک آئینی ایشو کو انہوں نے سڑکوں پہ حل کرنے کی کوشش کی اور اس کا آپ مظاہرہ جو ہے نا, اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ سب کے سامنے. اچھا, دوسرا اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو تحریک ہے اس کو وغیرہ نے اور کچھ جو ایکسٹریمسٹ وغیرہ ہیں, اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی پی وغیرہ بھی وہاں پہنچ گئی ہے کیونکہ ان لوگوں کے پاس اچھا خاصا اسلحہ ہے. اور پھر جو سوشل میڈیا کا جو استعمال ہو رہا ہے وہ کچھ پرانی ویڈیوز اور کچھ اے آئی سے ویڈیوز لے کے تو خاصے جو ہے نا وہ ملک میں ایک ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, ایک افراتفری کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش ہو رہی ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں. اب دیکھیں کہ باقی اضلاع سے لوگ ان کے لیے نہیں نکل رہے اس طرح. وہ کیوں نہیں نکل رہے کہ اب بات جو ہے وہ عوامی حقوق سے کہیں آگے جا کے وہ ریاست پاکستان کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں وہاں فورم میں, اور ان کے خلاف جو نعرے بازی ہو رہی ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور باقی جہاں تک الیکشن کی صورتحال ہے کہ الیکشن کی جو ہے نا کیمپین زور شور سے چل رہی ہے, اور میر پور میں الیکشن ہوئے ہیں اور وہاں پہ ٹرن آؤٹ بھی اچھا رہا ہے. اور یہاں پہ بھی میرا تو بہت آنا جانا ہے, تو یہاں پہ میں نے بہت جو ہے نا جو شکریہ. جی عبد الباسط الوی صاحب, آپ کہتے ہیں کہ کشمیر, آزاد کشمیر میں کمپین الیکشن کی بڑی زور شور سے چل رہی ہے, لیکن وہاں پہ تو زیادہ, اس سے بھی زیادہ زور و شور سے دھاندلی کی آواز اٹھائی جا رہی ہے, الیکشن پہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں. دوسری طرف وہاں لاشیں گرنے کی بات ہو رہی ہے. اس میں کتنی سچائی ہے کہ اس الیکشن میں جو حلقہ یعنی سٹیپ وائز ہو رہے ہیں ان میں کتنی دھاندلی ہوئی ہے پہلے حصے میں, اور کتنی وہاں لاشیں گری ہیں؟ اچھا شاہد صاحب دیکھیں, دھاندلی تو ہمارے جو 47 سے پورے ملک کی یہی صورتحال رہی ہے کہ جو پارٹی یہاں پہ آتی ہے اس نے ہمیشہ جو ہے نا دھاندلی کا رونا رویا ہے. تو ہم تو اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں, اور یہ ہمارے ذہن میں پہلے ہی ہوتا ہے کہ جو جماعت جو ہے نا وہ ہارے گی اس نے دھاندلی کا رونا ضرور جو رونا ہے, ضرور پیٹنا ہے. تو یہ جو ہے نا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ چیز جو ہے نا وہ ہر حال میں. اور دیکھیں شواہد جو ہے وہ کسی قسم کے سامنے نہیں ہے. اب آپ کو دیکھیں اے آئی سے یا فیک ویڈیو ہے یا جو بھی ہے لاشیں گر رہی ہیں, ان کی ویڈیوز آپ کے پاس آ رہی ہیں, لیکن دھاندلی کی ویڈیوز اس کو اوپن یہ نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ شاید کسی کے پاس نہیں ہے, اور جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ نہیں, پیپلز پارٹی کے جو بڑے قیادت ہے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں وہ ویڈیوز دکھائی ہیں جو دھاندلی کی مختلف حلقوں میں. سب کچھ جو ہے نا پولنگ اسٹیشن پہ باقاعدگیاں ہوئی ہیں, اور ان کی جو ہے نا میری اطلاع کے مطابق جو ہے اس کی کمپلینٹ بھی ہو گئی ہے الیکشن کمیشن کے آگے. آپ کو دیکھے گا آئینی معاملات ہیں, قانونی معاملات ہیں کہ کیا وہ سچائی ہے, وہ ریئل ویڈیوز ہیں یا پرانی ویڈیو کا جوڑ کے بنایا گیا ہے, وہ سارے معاملات ہیں وہ دیکھیں گے. لیکن اوور آل جو ہے اور پیپلز پارٹی کا بھی جو ہے نا وہ مین فوکس وہ ایک حلقہ ہے, وہ ایک حلقے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ دھاندلی ہوئی ہے. تو وہ دیکھا جائے گا اوور آل جو ہے تو وہ کسی ماں کی یا کسی سائڈ کی طرف سے یا عوام کی طرف سے بھی جو ہے نا دھاندلی کا اس طرح جو ہے وہ شور شرابہ. وہ ایک حلقے کی بات آپ جو ہے وہ بالکل صحیح کریں, ایک حلقے سے پیپلز پارٹی زور اسی پہ لگایا ہے کیونکہ وہ جو کیا آپ سمجھ سیٹ ہے کسی نے لیڈر ہے صدر ہے, اور وہ اس حوالے باسط الوی صاحب, کیا یہ جو سٹیپ وائز الیکشن ہے کیا اس کی ضرورت تھی؟ ایک ہی دن نہیں ہونے چاہیے تھے یہ الیکشن پورے آزاد کشمیر میں تاکہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ رزلٹ سامنے آتے؟ آپ سٹیپ وائز الیکشن میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر
الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے اور یہ وہاں بہتری لائیں گے یہ، اور اس میں بہتر نتائج آئیں گے؟ شاہد صاحب ایکچولی جو ہے نا صورتحال کچھ ایسی بن گئی تھی کہ ایک ضلع میں جو ہے نا ایک ضلع کے ایک کیپٹل میں جو راولا کوٹ میں صورتحال آپ سب کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں جو صورتحال آ رہی ہے، وہاں پہ اچھی خاصی فورسز کی ڈپلائمنٹ ہے. پھر پورے اوور آل جو ہے آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ بلوچستان ایک قسم کا حالت جنگ میں ہے، کے پی کے میں بھی ہے، صورتحال خراب ہے. تو یہ صورتحال تھی کہ آپ پورے آزاد کشمیر میں آپ پاکستان سے فورسز لا کے کٹھے الیکشن وہ ہے نا وہ نہیں کر سکتے، یہ پاسبل ہی نہیں تھا. ابھی دیکھیں کہ جو میر پور میں ہوئے تو وہ فورسز وہاں سے فری ہو کے اب وہ مراد آباد میں پہنچی اور وہ یہاں پہ الیکشن کنڈکٹ کرائیں گی اور اسی طرح کچھ کرائیں گی. تو ہمارے حساب سے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے نا شور شرابہ نہیں کیا کہ جو اسٹیپ وائز الیکشن ہوئے ہیں. تو یہ سیکیورٹی کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے بھی یہ کہا تھا اور جو سیکیورٹی کے ادارے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ پورے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ایک ساتھ ہی جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا وہ بڑا مشکل ہے جبکہ پورے پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو اس حوالے سے ایز سچ کسی جو ہے نا جماعت نے بھی اور عوام نے بھی اپنے جو ہے نا وہ کسی قسم کی پریشانی یا کسی قسم کے انہوں نے جو ہے ایشوز وغیرہ وہ ریز نہیں کی. تو اس لحاظ سے یہ ٹھیک ہدایت جیسی ہے. مولوی صاحب ایک دفعہ تو وفاقی کابینہ نے آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹی کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کی منظوری دے دی ہے، تو دوسری طرف آزاد کشمیر اسمبلی نے سچائی و مفاہمت کمیشن کی جو ہے وہ قرارداد بھی منظور کر لی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے واقعی سیاسی تنازعات میں کوئی کمی آئے گی یا ختم ہو جائیں گے؟ اچھا یہ جو ہے نا سچائی اور مفاہمت جو کمیشن ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی آپ کو یہ اپنی ذاتی رائے یہ بتانا پسند کروں گا کہ آزاد کشمیر میں صورتحال یہ ہے کہ جو آپریشن ہوتا ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو ہے نا حکومت کے زیر نگرانی ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں موجودہ حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے. فیصل راٹھور صاحب وزیر اعظم میں اور انہیں کی جو ہے زیر سرپرستی یہ آپریشن ہو رہا ہے. اب پیپلز پارٹی نے لوگوں کے پاس بھی جانا ہے ووٹ بھی لینا ہے، انہوں نے ظاہر ہے پھر جو ہے جو وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے جو ہے ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے انہیں بھی کوئی چیز چاہیے. تو یہ میرے حساب سے یہ زیادہ جو ہے نا یہ جو کمیشن کا جو تھا یہ ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے تھا، اور یہ جو قرارداد بھی منظور کی گئی ہے وہ یہاں پہ ان کی اکثریت ہے پیپلز پارٹی کی. تو انہوں نے ایک قسم کا جو ہے نا یہ جو مظاہرین ہیں یا ان سے ہمدردیاں رکھنے والے لوگ ہیں ان کی جو ہے حمایت حاصل کرنے کے لیے یہ سارا سسٹم ایک قسم کا کیا تھا. لیکن ٹھیک ہے کمیشن اگر ہو بھی جائے تو میرے نزدیک تو وہ ہونا ہی چاہیے، اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کیونکہ حقائق تو سب کے سامنے اب جو موجودہ صورتحال ہے جی وہ یہ ہے کہ تمام بنیادی مسائل جو ہے وہ تسلیم کیے جاتے ہیں. میرے پاس دوسرے فون میں جو ہے یہ پوری لسٹ ہے. دیکھیں میں چاہوں گا کہ یہ ذرا تھوڑی سی آپ کو یہ جو ہے نا پڑھ کے بھی سنا دوں کہ کیا کیا جو ہے وہ مسائل تھے اور کیا کیا مطالبے تھے جو گورنمنٹ نے پورے کر دیے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب میں آپ کو تھوڑے سے اگر اجازت ہو تو پڑھ کے بتا دوں. کہہ رہے ہیں 38 مطالبوں میں سے 37 مطالبے پورے کر دیے گئے. ایک مطالبہ جو مین مطالبہ تھا 12 سیٹوں کا، وہاں پہ معاملہ اڑا تھا، اس کو بھی حل کیا جا سکتا تھا اگر آئندہ پہ نہ پھینکا جاتا کہ نئی اسمبلی آئے گی اور وہ منظور کرے گی تو پھر ہم اس کو بھی اس میں بھی کوئی جو ہے وہ کر سکتے ہیں تبدیلی. اگر اسی اسمبلی سے ہی اس کو کر دیا جاتا تو یہ معاملات اتنے بگڑنے نہیں تھے. آپ کا کیا خیال ہے؟
معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک آئینی مسئلہ ہے، وہ ایک قانونی مسئلہ ہے، وہ ایک جمہوری مسئلہ ہے. آپ اس کو کس طرح جو ہے وہ جتھے کے زور پہ یا زور زبردستی سے آپ حل کرا سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایکشن کمیٹی بھی جو تھی وہ بھی یہی کہہ رہی تھی، اور یہ آپس میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں اصل میں یہ بات طے نہیں ہو رہی تھی. جو حکومتی وفد تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آئندہ انتخابات کے بعد جو اسمبلی بنتی ہے اس میں یہ معاملہ لے کے جائیں گے اور وہاں پہ اس معاملے کو حل کریں گے، جبکہ ایکشن کمیٹی کا مطالبہ تھا کہ نہیں، آپ اس کو یہیں حل کریں، اگر نہیں تو اس اسمبلی سے حل کرائیں، اسمبلی تو موجود ہے. شاہد صاحب دیکھیں یہ جو ہے نا آپ دیکھیں نا، ایک کمیٹی ہے، ایک گروپ ہے، وہ کلیم کرتا ہے جی کہ یہ پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کا یہ مطالبہ ہے، تو اس کو بنیادی طور پہ جو ہے نا اس کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تھا نا. اگر وہ کہتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے تو وہ 2 اکثریت لے کے آئے اور وہ 12 سیٹیں کیا بلکہ یہاں کی جو سیٹیں ہیں وہ بھی ختم کر دیں. لیکن بات جو ہے نا وہ 12 سیٹوں والی، وہ مہاجرین کی سیٹوں والی بھی بات جو ہے نا وہ میرے حساب کے مطابق وہ بھی حل ہو جاتی، لیکن معاملات جو ہے نا ان کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی تھی. آپ کو پتہ ہے ایک ڈیمانڈ ان کی یہ بھی تھی کہ جو یہاں پہ اسمبلی کے ممبران جو حلف اٹھائیں گے وہ علاقے پاکستان کے تحت نہیں اٹھائیں گے، وہ کشمیر سے وفاداری کے تحت اٹھائیں گے. یعنی کہ علاقے پاکستان کے تحت جو آج کل حلف اٹھایا جا رہا ہے آزاد کشمیر میں، اس شک کو ہٹانے کا یہ بھی ان کی ڈیمانڈ ہے، یہ بھی ان کا مطالبہ تھا. اب دیکھیں ان کی ڈیمانڈ جو بڑھتی جا رہی ہیں اور وہ اینٹی پاکستان ڈیمانڈز کی طرف جو ہے نا ان کا رخ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ اصل مسائل کی جڑ وہ یہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے اب عبد الباسط الوی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مفاقتی کمیشن ہو یا یہ الیکشن جو ہیں اس مسئلے کا حل ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد یہ معاملات آسانی سے حل ہو جائیں گے یا یہ ایکشن سے ہی حل ہوں گے؟ سر جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے وہ تو یہی ہے، اور جہاں تک جو گورنمنٹ کا بھی اور مقتدر جو ادارے ہیں ان کے بھی رویہ اور ان کی جو اپروچ بتا رہی ہے، میری اسیسمنٹ وہ یہی ہے جی کہ جو لوگ انوسینٹ ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا گورنمنٹ کو نرم رویہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے، گورنمنٹ نے مسائل حل بھی کیے ہیں. لیکن جو لوگ اب جو رینجرز پہ اور جو پولیس پہ اور املاک پہ حملے کر رہے ہیں اور جو پاکستان کو افواج پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ تو پورے پاکستان میں جو ہے نا ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. ابھی بی ٹی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے، اس سے بھی جو ہے نا آپ دیکھ لیں اس کے پوائنٹس میں بھی یہی آ رہا ہے کہ جو ملک کے خلاف جو بھی عناصر ہیں ان کے خلاف جو ہے نا کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے. تو یہ میری اسیسمنٹ یہی ہے کہ وہ لوگ ابھی بات جو ہے نا میں کل کہیں دیکھ رہا تھا کہ جو ہے نا گورنمنٹ نے یہ سننے میں آیا کہ ان کے ساتھ ایگری کیا کہ آج ہی آپ کا کالعدم جو آپ کو کرا دیا گیا ہے وہ کالعدم کا فیصلہ واپس لے لیا جائے گا، لیکن 6 مہینے تک آپ کی حرکات و سکنات کو نوٹ کیا جائے گا، دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کا عزم ختم کریں اور اگلے دن سردار امان صاحب یا خواجہ مہران صاحب یا عمر نذیر صاحب آئیں اور وہ پاکستان کو کہیں اور پاکستان کے فوج کو جو ہے نا مطلب جو ہے غلط گلوچ دیں اور آپ ہی کہیں کہ آپ کو کالعدم جو ہے تنظیم نہ دیا جائے. آپ بھی اٹھا کے دیکھیں اور ان کی باتیں سنیں. تو یہ چیزیں پھر جو ہے نا حکومت میرے جو ہے نا ذاتی نوٹس کے مطابق حکومت ایگری ہو گئی تھی کہ ان کے جو گرفتار افراد ہیں جو کریمنل جو کیسز میں اور ان چیزوں میں ملوث نہیں ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا. لیکن ان کے لیے گورنمنٹ نے کہا کہ آپ اپنا دھرنا ختم کریں، آپ اپنے گھروں میں جائیں اور آپ کی اس طرح کے جو گرفتار افراد ہیں ان کو بھی ہم رہا کر دیں گے، جو مطلب ان کے اوپر کوئی شدت کی نوعیت کے مقدمات درج نہیں ان کو ہم رہا کر دیں گے. لیکن وہ جو ہے نا انہوں نے کہا نہیں، آپ یہ دونوں چیزیں پہلے کریں، یہ ختم کریں اور اس کے بعد ہم دیکھیں. یعنی ابھی بھی ان کی بات جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے.
اور مجھے نہیں یقین کہ اگر ان کی یہ ڈیمانڈ ساری پوری کر بھی جائیں گی تو پھر بھی انہوں نے اپنا یہ ڈیمانڈ کا سلسلہ جو ہے یہ بڑھتا رہے گا اور یہ آتا رہے گا. اور یہ بات یہ ہے کہ یہ جو باقی اضلاع کے لوگ ہیں نا وہ سمجھ رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے ہمارے عوامی حقوق کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ جو ہے نا بات کہیں اور طرف جا رہی ہے, اور اس میں کچھ فارن کنٹریز اور کچھ فنڈنگ بھی وہ بھی ملوث ہے. یہ سارے معاملات جو ہے نا دیکھے جا رہے ہیں, یہ ڈیفینس کے معاملات ہیں. آزاد کشمیر اس مطلب ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں وہ انہوں نے ایکشن کمیٹی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے, اب وہ تنہا ہو چکے ہیں. تو یہ جو اتنے بڑے بڑے اجتماع وہاں بیٹھے ہیں, جو یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے, یہ پھر کون لوگ ہیں؟ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہی ہے یہ اس وقت ایک ڈسٹرکٹ کے اس کے کیپٹل میں ہو رہی ہے. راولا کوٹ وہ ایریا ہے, اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پورے آزاد کشمیر میں ابھی بھی ہمارے شہر جو ہے تمام ٹرانسپورٹ کھلی ہوئی ہے, مظفر آباد میں, میر پور میں کھلی ہوئی ہے, کوٹلی میں کھلی ہوئی ہے, وہاں پہ تمام دفاتر, تمام مطلب شاپس کھلی ہوئی ہیں, تمام الیکشن کیمپین زور شور سے ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ بلاول صاحب نے بھی کل ادھر جو ہے جلسہ کیا ہے, نواز شریف صاحب نے بھی کیا ہے, انہوں نے میر پور میں بھی کیا. تو ساری جو ہے نا زندگی رواں دواں ہے. یہ صرف راولا کوٹ میں یہ ایشو چل رہا ہے, وہاں پہ یہ پرابلم ہے. اور اسی لیے کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے ہمارے اب جب تک عوامی حقوق کی پچھلی دفعہ تک بات تھی لوگ ان کے ساتھ تھے, لیکن اب عوامی حقوق کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں, اب ملک کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, اب پاکستان کے وفاق کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. اس لیے لوگ کیونکہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ سید علی گیلانی جو ہے نا ان کے افکار سے متاثر ہیں. اور کشمیری جو مقبوضہ کشمیر میں آج بھی کشمیری شہید ہوتا ہے تو وہ اپنی وصیت کرتا ہے کہ مجھے پاکستانی پرچم میں جو ہے نا لپیٹ کے رکھایا جائے. تو لوگ جو ہے نا اور آل کشمیری وہ ان کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ وہ پاکستان سے نفرت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ جو ہے نا مناتے اس وجہ سے پورا آزاد کشمیر ان کے ساتھ نہیں ہے. باسط تنویر صاحب, ایک طرف تو دیکھا جائے تو آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ کولیپس کر گئی ہے, وہ اس چیز کو سنبھال نہیں, اس چیز کا مسائل کا حل نہیں کر پائی, جس کی وجہ سے یہ معاملات آزاد کشمیر میں بگڑے. دوسری طرف وفاقی حکومت جو ہے اس کا ایک بڑا نمائندہ حسن نقوی صاحب آ کے بانگے دول کر رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے, یہاں یونٹ بننے چاہیے, نئے صوبے بننے چاہیے, اور اس سسٹم جو ہے اس کی اوور ہالنگ ہونی چاہیے, اس میں اصلاحات آنی چاہیے. جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا معاملات ہاتھ میں نہیں آئیں گے بلکہ نکل جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آزاد کشمیر میں اور یہ جو 4 سال بعد آ کے ایک اہم نمائندہ بات کر رہا ہے کہ سسٹم کولیپس, کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے اور اس کو سنبھالنے کا ایک ہی حل ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں, نئے یونٹس بنائے جائیں, اصلاحاتی ایجنڈا کیا جائے, ترمیمیں لائی جائیں مزید اور بہتری کی طرف گامزن ہوا جائے؟ اچھا شاہد صاحب, نئے صوبوں کے حوالے سے جو بات کرنا, میں ان کی حسن نقوی صاحب کی بات کی جو تائید کرتا ہوں کہ نئے صوبے جو ہے وہ بننے چاہیے. دیکھیں صوبہ پنجاب ہے, آپ دیکھیں کہ صادق آباد میں اور لاہور میں کتنا زیادہ فاصلہ ہے, اور صادق آباد کے ایک بندے کو اگر صوبائی دارالحکومت کے حوالے سے کسی ہیڈ کوارٹر میں آنا ہے تو وہ وہاں سے چل کے لاہور میں اس کو آتے ہوئے اور سارا آج کل کی جو صورتحال ہے اور سیکورٹی کی صورتحال ہے, معاشی صورتحال ہے, یعنی لوگوں کی ڈور سٹیپس تک جو ہے نا تمام سہولیات وہ ہونی چاہیے. اور اس لحاظ سے نئے صوبے بننا وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت کی ضرورت ہے, وہ ہونے چاہیے. اس سے ایک تو جو ہے نا آپ کی سیکورٹی کی سچویشن بھی ہے وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے. اگر آپ کے پاس صوبے زیادہ ہوں گے تو آپ ان کو وسائل کا جو استعمال ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں ان کی تجویز کو جو ہے نا وہ بالکل ان کی تجویز کی
ایڈوائز کرتا ہوں جہاں تک سسٹم کولیپس کرنے والی بات ہے اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. سمجھتے ہیں عبد الباسط الوی صاحب کہ آزاد کشمیر ہو، پاکستان کا چاروں صوبے ہوں، ان میں اگر یونٹس بنتے ہیں، صوبوں بنائے جاتے ہیں مختلف اور ان کی تعداد بڑھائی جاتی ہے، تو کیا یہ قومی یکجہتی کو مضبوط کریں گے یا مزید تقسیم کر دیں گے؟ سر میرے حساب سے ایک تو یہ ہے نا کہ اگر آپ اپنے صوبے بنانے ہیں تو وہ آپ لسانی بنیادوں پہ یا جو ہے آپ برادری کی بنیادوں پہ یا علاقائی بنیادوں پہ آپ صوبے نہ بنائیں. اس سے تو تقسیم کم ہونے کے بجائے اس میں اضافہ ہوگا. آپ اس کو رقبے کے لحاظ سے بنا سکتے ہیں، آپ اس کو آبادی کے لحاظ سے بنا سکتے ہیں صوبے، تو وہ جو ہے نا وہ زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ بہتر ہوں گے. تو یہ دیکھیں کئی ممالک میں آپ انڈیا کی مثال لے لیں، آپ یو ایس کی مثال لے لیں، بے شمار ریاستیں اور صوبے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ گورننس جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. چھوٹا ایریا ہے، اس کو سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کے سیکورٹی کے ایشو دیکھنا وہ آسان ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے چیز میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز جو ہے یہ نقصان دہ ہے، یہ اچھی ہے اور یہ ہونی چاہیے. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہاں بجائے صوبوں کو زیادہ یونٹ بنانے کے بہتر طرز حکمرانی، شفاف انتخابات اور مضبوط ادارے ہونے چاہیے اور ان کو اپنے دائرہ کار میں رہنا چاہیے؟ جی یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں دیکھیں، جو بات صحیح ہے وہ اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. یہ بات بالکل شفافیت ہونی چاہیے اور ہر ادارے کو اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے یہ دیکھیں ہمارا جو جمہوری سفر ہے وہ کوئی اتنا طویل نہیں ہے. ہم نے مطلب ماشاء اللہ بہت دیکھے ہیں، ہم نے عامریتیں بہت دیکھی ہیں. جمہوریت ہماری جو ہے نا وہ بالکل نوآمیز قسم کی ہے. تو ابھی یہ اس پروسیس کو جو ہے نا کچھ ٹائم لگتا ہے، یہ جمہوریت کو کچھ ٹائم لگتا ہے. آپ کو دیکھیں بھارت میں جو ہے نا وہاں ایک چیز ہمیں ایکسپٹ کرنی پڑے گی کہ وہاں جمہوریت کو پورا وقت دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہاں اس پہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم مضبوط ہوا ہے. تو یہاں پہ پاکستان میں جو ہے نا جمہوریت کو ہم ٹائم دیں گے تو چیک اینڈ بیلنس کا اور شفافیت کا جو نظام ہے وہ مضبوط ہوگا، کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے گی. ایک دفعہ وہ ایک بندے کو سلیکٹ کریں گے، وہ کام نہیں کرے گا تو اگلی دفعہ اس کو سلیکٹ نہیں کریں گے، یا اس سے اگلی دفعہ اس کو سلیکٹ نہیں کریں گے. ان کے اندر شعور آئے گا. تو بیسیکلی آپ ایک سسٹم کو کچھ ٹائم دیتے ہیں تو اس میں میچورٹی آتی ہے اور اس کی بہتری کے جو ہے نا امکانات ہو سکتے. تو اس کو ٹائم دینا ضروری ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو جمہوریت کا ہمارا سفر ہے یہ اگر کنٹینیو رہے اور اسی طرح یہ چلتا رہے تو اس میں بہتری آئے گی. اور باقی جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنے اس کے اندر ڈومین کے اندر رہ کے بالکل کام کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بھی ادارے صحیح کام نہ کر رہے ہوں تو کسی نہ کسی کو ان کی دیکھ بھال بھی کرنا چاہیے. یہ بھی ضروری ہے. جب تک آپ کے اندر شفافیت نہیں آتی تو آپ سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے اس کی مانیٹرنگ بھی ضروری ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہے نا ان پہ بھی ایک مکمل بحث کی جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے یہ عبد میری جو ہے نا الباسط ذاتی ہے. الوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، نئے صوبوں کا مطالبہ ہو، پنجاب کی ترقی کے دعوے، انتخابی شفافیت پر اٹھنے والے سوالات یا آزاد کشمیر میں مفاہمت کمیشن کا قیام، یہ تمام معاملات صرف سیاست نہیں بلکہ ریاست کے مستقبل سے جڑے ہوئے ہیں. اصل امتحان یہ ہے کہ کیا ہماری قیادت سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر عوام کے مسائل کا پائیدار حل تلاش کر پاتی ہے یا نہیں. فیصلہ بہرحال تاریخ بھی کرے گی اور عوام بھی. اسی سوچ کے ساتھ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ پاکستان اور آزاد کشمیر کو امن، استحکام اور خوشحالی عطا فرمائے. آمین.